Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास हमारी जो है वो सबक नंबर 3 यानी हम आदम का 7वां हिस्सा है आज। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अल्लाह का नाम और दुआ ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे आज आज हम एक ऐसे गुनाह की बात करेंगे जिसे जुल्म अजीम यानी बहुत बड़ा जुल्म करार दिया गया है और जिस गुनाह को माफ ना करने का अल्लाह ताला ने ऐलान कर रखा है। ये गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करना या शिर्क करना है। और सब गुनाह माफ हो सकते हैं मगर शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा। यानी आज हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एक गुनाह की और ये है शिर्क और इसे जुल्म अजीम यानी सबसे बड़ा या बहुत बड़ा जुल्म करार दिया गया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर रखा है कि ये इसके सब गुनाह माफ हो सकते हैं मगर शिर्क माफ नहीं होगा। तो लिहाजा हमने शिर्क के बारे में समझना है कि ये क्या चीज है। अपनी इस कहानी में हमने पढ़ा है कि हम जन्नत से आए हैं और हमारी इस जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के ऐसे काम करें कि हम वापस इसी नेमतों वाली जन्नत में जा सके जहां दूध और शहद की नहरें हैं और जहां न धूप सताती है न सर्दी तंग करती है, जहां बिना किसी रोक टोक के ना खत्म होने वाले फल और खाने हैं और जहां हमें हर वो चीज मिल सकती है जो हमारे दिल को अच्छी लगे। ये है वो जन्नत। क्या है उस जन्नत में? दूध और शहद की नहरें हैं और भी मीठे पानी की नहरें हैं और जहां ना धूप सताती है ना सर्दी तंग करती है, जहां पे बिना रोक टोक यानी जितना मर्जी खाओ कोई नहीं रोकेगा कोई नहीं टोकेगा, फल और खाने हैं और जहां हर वो चीज मिल सकती है जो हमारे दिल को अच्छी लगे। तो ऐसी जन्नत में जाने के लिए जरूरी है कि हम ये समझे और ये जाने कि कौन से अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है और कौन से अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते, ताकि हमें पता चले कि कौन सा अमल और क्या चीज हमें वहां जाने से रोक सकती है। तो इसमें सबसे खतरनाक अमल शिर्क है। यानी सबसे खतरनाक अमल शिर्क है जो कभी माफ नहीं हो सकता। लिहाजा हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है कि क्या मैं या मेरे घर वाले शिर्क तो नहीं कर रहे। यानी हमने अपने आप को देखना है कि हम या हमारे घर वाले शिर्क तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है कि जो कि माफ नहीं हो सकता। जो शख्स शिर्क करे वो फिर जन्नत को भूल जाए, वो ये सारी नेमतें दूध और शहद की नहरें और फल और खाने ये सब भूल जाए, उसको ये नहीं मिल सकता। यानी शिर्क इतना बड़ा गुनाह है। अब आगे चलते हैं और समझेंगे कि शिर्क क्या है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम पढ़ रहे कुरान कुरान क्लास में सबक नंबर 3 हम आदम यानी हमारी अपनी कहानी है और इसमें हम आज सूरतुन निसा जो कि 4 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 48 इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यगफिरु अन युशरक बिही, इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ कर दे। वमन युशरिक बिल्लाहि, और जिसने अल्लाह ताला का शरीक मुकर्रर किया यानी शिर्क किया, फकद इफ्तरा इस्मन अजीमा,
تو بے شک اس نے بڑا بہتان باندھا، یعنی بہت بڑا گناہ کا کام کیا اس بندے نے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ تو ہمیں شرک سے ہی بچنا ہے۔ اچھا، یہاں اس آیت کو غور دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ایک نوٹس لگا دیا ہے، یعنی ایسے جیسے دیوار پہ کوئی چیز لکھ دی جائے نا، نوٹس لگا دیا جائے، تو ایسے قرآن پاک میں یہ نوٹس لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہی آیت بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آخری الفاظ میں، یہ آخری دو الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ آیت نمبر 116 میں دہرائے گئے ہیں یہی الفاظ، یہی جو آئیڈیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو قرآن پاک میں یہ ایک نوٹس لگا دیا گیا ہے کہ شرک کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ہمارے لیے شرک کو سمجھنا اور اس سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں یا عبادات میں کسی کو شامل کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک اور اصل حقیقت ہے، یعنی اگر سارا کچھ یہ ہے تو یہ رب ہی کے ہونے سے ہے، وہی پروردگار اس دنیا و آخرت کی، اس تمام جہان کی اور ساری کائنات کی اصل حقیقت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جتنا ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک بات سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کو بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے سارا کچھ، اور اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی طاقت اور ایسے علم و حکمت کا مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی اور بھی ایسی طاقت ہوتی تو یقیناً زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، یعنی ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہر خدا اپنا ہی تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتا اور فساد برپا ہو جاتا، یعنی اگر کئی خدا ہوتے تو پھر تو ان میں بھی فساد پیدا ہو جاتا اور دنیا اور جہان تو قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ تو ایسی صورت میں زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ دنیا اگر قائم ہے، یہ دن اور رات اگر اپنے اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ساری کائنات کا ایک ہی مالک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ سب اسی کے حکم کے تابع ہے اور کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، لہذا شرک قابل قبول یا قابل برداشت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے شرک جو ہے وہ قابل قبول یا قابل برداشت نہیں ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور ہم کہیں گے الحمدللہ، اور کہیں گے الحمدللہ کہ آج ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے کس گناہ سے لازمی بچنا ہے، کس گناہ سے لازمی بچنا ہے، اور وہ گناہ ہے شرک، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں میں سے بعض نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب سے بدترین شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شامل کرنا سب سے بدترین شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کہنا کہ انسانوں میں کوئی اللہ کا بیٹا ہے یہ اتنا برا ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے اور زمین شک ہو جانے کو ہے کہ یہ کتنی غلط اور بری بات کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اتنی غلط بات ہے، اتنی بری بات ہے کہ آسمان جب یہ بات سنتے ہیں تو پھٹ پڑنے کو ہوتے ہیں، اور زمین جب یہ بات سنتی ہے تو شک ہو جانے کو ہوتی ہے، یعنی شک ہو جانا بھی کہ دراڑ پڑ جانا اس میں جو ہے وہ
ٹوٹ پھوٹ جانا. اور وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی غلط بات کرتے ہیں، اتنی بری بات کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاذ اللہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. انسان بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ رب العزت آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وہ انسان کوئی انسان اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. پھر شرک کی دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا. جیسے خالق یعنی پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ فلاں بزرگ یا پیر فقیر یا کوئی بت یا کوئی جن پریت بیٹے دیتا ہے یا بیٹیاں دیتا ہے، تو سمجھ لے کہ یہ شرک ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ فلاں پیر بزرگ یا پیر فقیر یا کوئی بت یا کوئی جن پریت بھی ایک ہی ہماری الفاظ ہے. جن اور پریت ایک ہی طرح کی چیز ہے. تو یہ بیٹے دیتا ہے یا بیٹیاں دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ شرک کرتا ہے. اسی طرح رازق صرف رب کی ذات ہے. لیکن اگر کوئی سمجھے کہ اس کی دکان یا کاروبار یا اس کے کھیت اور باغ اس کو رزق دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ شرک کرتا ہے. یعنی رزق ہمیں جو کھانا ملتا ہے، جو رزق ملتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے. ہماری دکانیں یا ہمارے کاروبار یا ہمارے کھیت یا ہمارے باغ ہمیں رزق نہیں دیتے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اسی طرح رب کی بے شمار صفات ہے. رب کی بے شمار صفات میں سے کسی بھی صفت میں کسی بھی شے کو، کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، سورج چاند یا کسی ستارے کو، لکڑی پتھر یا آگ کو کسی بھی درجے میں شامل کرنا شرک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے. دو صفات کی ہم نے مثال پڑھی، ایک خالق یعنی پیدا کرنے والا اور دوسرا رازق یعنی رزق دینے والا. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بے شمار صفات میں سے کسی بھی صفت میں کسی کو بھی شامل کرنا، کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، سورج چاند یا ستاروں کو یا لکڑی پتھر یا کسی آگ کو کسی بھی درجے میں شامل کرنا شرک ہے. اس کے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور عبادات میں شامل کرنا بھی شرک ہے. کیا ہم نے پڑھا؟ حقوق اور عبادات میں شامل کرنا بھی شرک ہے. جیسے کہ نماز، تسبیح اور سجدہ صرف رب کا حق ہے، اور دعا صرف رب ہی سے مانگی جانی چاہیے، اور قربانی صرف رب کے نام ہی کی ہونی چاہیے. اگر کسی اور کے نام کی قربانی یا نذر و نیاز دی گئی تو وہ حرام اور شرک ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز پڑھی جائے، تسبیح کی جائے، سجدہ کیا جائے. لیکن اگر یہ نماز، تسبیح اور سجدہ کسی اور کو کیا تو شرک. اسی طریقے سے دعا صرف رب سے مانگی جانی چاہیے، اگر کسی اور سے مانگی تو شرک. اور اسی طریقے سے قربانی رب کے نام کی ہوتی ہے، صرف اور صرف رب کے نام کی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی اور کے نام کی قربانی یا نذر و نیاز دی گئی تو وہ حرام ہے اور شرک ہے. آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان کا ہم پر سب سے بڑا وار اور اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائے، یعنی شرک میں پھنس جائے، یعنی شرک کرنے لگے. اور اگر ایسا ہوا تو خدا نخواستہ کہ اللہ نہ کرے، ہماری زندگی ناکام ہو جائے گی. کہ اگر کسی نے شرک کیا تو اس کی زندگی لازمی ناکام ہو جائے گی. وہ اس دنیا میں بے شک کتنا بھی امیر ہو جائے، جو کچھ بھی کما لے یا جتنا کچھ بھی بنا لے، اس کی زندگی ناکام ہوگی، کیونکہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ جلے گا. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو، یعنی پیاروں کو مطلب اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ان سب لوگوں کو جن کا ہم خیال کرتے ہیں، ان کو شرک سے بچانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو شرک سے بچانا ہے.
تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے 4 سوال بنانے ہیں اسی ٹاپک پر، تاکہ آپ کو اس کی اچھی سمجھ آ جائے کہ شرک کیا کیا ہوتا ہے، اور شرک سے کیوں بچنا ہے۔ اس لیے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی معافی ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی 4 باتیں جو ہے آپ نے دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے، 4 لوگوں تک پہنچانی ہے، تاکہ وہ بھی شرک سے بچ سکے اور نیک کام اور اچھے کام کر سکے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو شرک کرنے سے بچائے اور ہمیں واپس اس جنت میں جانا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔